सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, कुरान करीम की सूरह शोरा का यह आखिरी रुकू और उसकी आयतें हैं। अल्लाह ताला ने नबियों के किस्सों को इसमें बयान फरमाया और किस वजह से उनकी कौमी हलाक हुई ये बताया अल्लाह ताला। सबसे बड़ी वजह उसमें ये थी कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदाओं को मानना। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात में किसी को बर्दाश्त नहीं करते। वो खुदा है, उसी की इबादत की जाती है। अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी की इबादत नहीं की जा सकती। इसलिए मुसलमानों को जो कलिमा पढ़ा जाता है, पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो आजान दी जाती है पैदा होने के वक्त, उसके दिमाग में ये अल्फाज नक्श कर दिए जाते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई इबादत के लायक है तो अल्लाह ताला है। और साफ तौर से अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नातों को पैदा ही किया है हमारी अपनी बंदगी के लिए। अल्लाह कहते हैं तो दुनिया में हर चीज का मकसद होता है। जैसे टू व्हीलर गाड़ी है, उसका मकसद ये है कि आदमी उस पर बैठ कर उसकी सवारी करे। अगर कोई आदमी टू व्हीलर को घर में अगर फूलों के हार चढ़ा कर रखेगा और अगर उसके सामने काजू बादाम रखेगा तो लोग बोलेंगे कि बेवकूफ आदमी है, क्योंकि गाड़ी का मकसद ये है कि भाई अपना काम निकाले, उधर से उधर चले फिरे, उससे जो चलने की मशक्कत है वो खत्म हो। एक आदमी को किसी ने गिफ्ट में कपड़े दिया है, तो बजाय कपड़ा पहनने के उसको दस्तरखान बना दिया उसने और उसके ऊपर बर्तन रखकर खाना खा रहा है। तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बेअकल आदमी है, इसको अकल है ही नहीं, क्योंकि जिस मकसद के लिए इसको दिया गया है वो मकसद में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो अल्लाह ने बतलाया है इंसान का मकसद ये है कि मेरी बंदगी करे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए मैंने पैदा किया। अल्लाह मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। सूरह शोरा में जो बयान हुआ उसकी वजह ये थी कि उन लोगों के अंदर बुत परस्ती थी बुनियादी तौर पर। नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, या दूसरी कौम जिसकी तरफ शुएब अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुनियादी तौर पर अल्लाह के साथ या तो अल्लाह को इनकार करते थे या फिर अल्लाह के साथ दूसरे खुदाओं को मानते थे। ये बुनियादी चीज थी उनके अंदर। बाकी उसके अंदर फिर नापतोल के अंदर कमी आ गई, फिर जो है लेस्बियन मैरिज आ गया उसके अंदर, चाहे फिर औरत के साथ हो या मर्द के साथ हो, या फिर उसके अंदर जो है अपने माल पर इकरार आ गया, दौलत पर घमंड आ गया, या माल दौलत पर भरोसा करना आ गया, या दुनिया के साजो सामान पर भरोसा करना आ गया। सारे साजो सामान को बर्बाद करके अल्लाह ताला ने बतला दिया और उन पर आजाद भेज दिया। आखिरी रुकू में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं वाकयात को सुनाकर, मक्का के जो लोग थे मुशरिकीन, जिन्होंने अल्लाह के साथ खुदाओं को शरीक किया था। देखो मक्का के लोग अल्लाह को मानते थे, आपको लगेगा कि ये कैसी बात। कुछ लोग वो थे जो अल्लाह को नहीं मानते थे, लेकिन मक्का के लोग मुशरिक थे, काफिर भी थे उसमें। मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह को मानने के साथ दूसरे खुदाओं को भी मानते थे। अल्लाह को मान रहे लेकिन साथ में एक खुदा रखा हुआ है, रोजे का खुदा बना दिया, एक खुदा रखा हुआ है उसको बरसात का खुदा बना दिया, एक खुदा रखा हुआ है वो सफर में जा रहे हैं तो वो सफर में हमारे आपात से बलिया से उसी वजह से हिफाजत करेंगे, एक खुदा बना के रख दिया। और किताबों में तो अजीब बात लिखी होगी कि रास्ते के अंदर जब जाते हैं सफर में तो आटा अगर उसको गोंदा जाए, आटे को गोंदने के बाद उसको कोई भी शक्ल दो आप, शक्ल बन जाती है। उसकी चपाती बनाएंगी, चपाती की शक्ल बन जाएंगी, अगर उसको बटर बनाना है बटर की शक्ल बन जाएंगी। तो वो आटे का खुदा बनाते थे।
اور اس کو سفر میں لے کر جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور بھوک لگتی ہے اسی خدا کو کھا دیا. عجیب بات تھی. وہی آٹے کے ٹکڑے کو کیا کرتے تھے؟ کھا جاتے تھے. اللہ رب العزت نے آخر میں کہا, یہ تو ہم نے واقعات آپ کو سنائے, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن شریف جو ہے سارے جہان کا جو پروردگار ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اس کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام. مکہ کے لوگوں کے اندر طائف کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے نہیں کہا کہ بھائی ہم ایسے مالداروں پر کیوں اترا نہیں اترا, ہم سردار لوگ ہیں, سرداروں سے کسی پر اترتا. نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہے تو میں باپ کو مانوں گا نہیں. تو قرآن میں اللہ نے ایسا فرمایا دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن شریف پروردگار عالم کی طرف سے ساری دنیا کو جس نے وجود بخشا اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور اس سے لے کر کے اترے ہیں نزل بہ الروح الامین, اس کو لے کر اترے ہیں امانت دار روح. امانت دار روح کس کو کہا؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا. جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہ اس سے پہلے تذکرہ آیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل کیا تو صرف اپنے 2 پروں پر ان کی بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے کر وہاں سے پلٹ دیا اور اللہ نے ان کو 70 بازو عطا فرمائے. کتنے بازو عطا فرمائے؟ 70 پر عطا فرمائے. اب 2 پروں میں ساری دنیا ڈھک رہی ان کی. اب سوچئے پھر اللہ نے کتنی بڑی جسامت دی ہوگی اور کتنی بڑی طاقت ہوگی. تو اللہ نے کہا لانے والے بھی امانت دار فرشتے, وہ ہمارے پیغام کے اندر کبھی بھی نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ نے خط کے اندر کوئی مضمون لکھا اور ٹپال پیٹی میں ڈال دیا تو جو ٹپال لینے والا, خط لینے والا آدمی ہے, پیغام پہنچانے والا آدمی ہے, وہ کبھی بھی اس کو کھول کر نہیں دیکھ سکتا, اس کو اجازت نہیں ہے, کیس ہو سکتی اس پر. اللہ کہتے ہیں کہ جو اس کو لے کر اترے ہوئے ہیں وہ امانت دار فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. اور کیوں اترے ہیں؟ علی قلبک لتکون من المنذرین, آپ کے دل پر ہم نے قرآن کریم کو لے کر ان کو بھیجا اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائے اللہ کے عذاب سے, لوگوں کو ڈرائے اللہ کے عذاب سے. کیونکہ مکہ کے اندر ایسا تھا, اصل میں یہ بات کیوں ہوتی ہے قرآن کریم میں یہ الفاظ کو استعمال کیے کیونکہ مکہ کے اندر پہلے کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر ایسا تھا کہ کاہن جس کو کہا جاتا ہے, آسمانی خبریں دیا کرتے تھے. کیسے دیتے تھے؟ جناتوں کے ذریعے جو کاہن ہوتا تھا ستاروں کو دیکھ کر بتلایا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, جناتوں کے ذریعے خبریں معلوم کیا کرتے تھے. اور جنات جو ہے آسمانوں پر جا کر ایک خبر سن لیا, فرشتوں سے گفتگو چالو ہے فرشتوں کی, ایک خبر سن لیا, اس خبر میں 10 خبر ملا کر لا کر کاہن کو بول دیا. اب 10 تیر ایک جگہ پھینکے جا رہے ہیں, مطلب ایک ہی جانور سامنے کھڑا ہوا ہے, ایک بکری کھڑی ہوئی ہے اور بکری پر 10 تیر پھینکے جا رہے ہیں تو 10 تیر ان سے 2 تیر لگی نا. بس یہی مسئلہ تھا, ایک بات کے اندر 10 بات جنات ملاتے تھے اور یہ کاہن جو لوگ تھے ان کے پاس لا کر بولتے تھے, پھر یہ کیا کرتے تھے اس کو عوام میں پھیلاتے تھے اور لوگ ان کی بات کو یقین کرتے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم نازل ہوا تو بعض لوگ یہ سمجھنے لگے جیسے وہ کاہن میں بات بتلاتے ہیں ایسے محمد رسول اللہ بھی بتلاتے ہیں. اور بعض مرتبہ شیطان خود یہ باتیں پہنچا دیا کرتا تھا الٹ سلٹ ملا کر. اللہ نے کہا کہ نہیں, 2 چیزوں میں دوری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن شریف وہ پاک ہے اور شیطان ناپاک ہے. ناپاک کبھی پاک چیز کو لے کر نہیں آ سکتا, ناپاک آدمی کبھی پاک چیز کو لے کر آ سکتا, تو جو ناپاک شیطان ہے وہ پاک کلام کو کبھی لے کر آ سکتا نہیں ہے. اور جو لے کر اترنے والے اس میں جبرائیل علیہ السلام ہے اور شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے. تو اس لیے اللہ نے یہ بات کہی. باقاعدہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ جیسے کابل میں رام کر کے دوسرے کہتے ہیں ویسا ہی محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں, تو اللہ نے کہا کہ محمد کچھ نہیں, ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم ہم نے اتارا اور لے کر اترنے والے محمد جبرائیل علیہ السلام ہیں. شیطان کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ شیطان کا مقصد ہے گمراہ کرنا اور قرآن کریم کا مقصد ہے سیدھے راستے پر لانا. دونوں میں جوڑ ہی نہیں ہے, دونوں جوڑ ہی نہیں ہے. جب جوڑ نہیں ہے
تو پھر شیطان کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں لا سکتا ہے؟ یہ سوچنا بھی غلط ہے. اور قرآن کریم کو کیوں نازل کیا؟ تو اللہ نے بتلایا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. اللہ کے عذاب سے ڈرا پچھلی قومیں کو ڈرائے اللہ نے. بعض لوگوں نے مانا، بعض لوگوں نے نہیں مانا. عذاب کا بعض مرتبہ مطالبہ کیا کہ ہم پر اور فانفر علینا حجارۃ من السماء ان کنتم صادقین، آسمان سے بارش برسائیے. تو اللہ نے آسمان کے اندر بادل کے اندر سے آگ برسائی. بتایا اللہ نے طاقت کو. جو پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہی پانی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اوپر عذاب بنا کر بھیجا. تو ڈرانے اللہ نے ڈرانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا. اور کون سی زبان میں قرآن کریم اتارا؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اتارا، عربی زبان میں. اور مکہ کے لوگ کبھی ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ پڑھے لکھے آدمی ہے اور پڑھا لکھا آدمی کچھ بھی بنا سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا شاگرد بننا پسند نہیں کیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے شاگرد بنے، یہ اللہ نے پسند نہیں کیا. اس لیے اللہ نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شاگرد بنایا، کسی کا شاگرد نہیں بنایا. بھائی ہمارے پاس کوئی پڑھتا ہے تو ہم بولتے کہ یہ ہمارا شاگرد ہے، پڑھا ہوا ہمارا طالب علم. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں پڑھا. اور آپ کو امی کہا جاتا ہے. امی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا. اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ لوگ یہ سوال نہ اٹھائیں کہ پڑھا لکھا ہوا آدمی ہے، جب پڑھا ہوا لکھا ہوا آدمی تو آپ کو طرف سے بات بنا رہا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے آ رہا ہے نہ پڑھنے آ رہا ہے تو پھر یہ ایسا کلام کون پیش کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے بلسان عربی مبین. اور اللہ نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے اتارا ہے ڈرانے کے لیے لوگوں کو. لیکن اگر یہ بھی آپ اگر نہیں مان رہے ہو تو پچھلی جو کتابیں گزری ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں آ گئی کہ آخری نبی آنے والے ہیں. قرآن شریف کے باتوں میں قرآن شریف کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. اللہ نے کہا کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے علماء بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ اس کو جانتے ہیں. جن بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو قوم ہے جنہوں نے اس پیغام کو جانا پڑھا، انہوں نے اور پڑھنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر دنیا میں مبعوث ہوئے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے، تو بعض میں وہ تھے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے لیکن وہ مسلمان بن گئے اور ان کو معلوم تھی یہ باتیں، انہوں نے پڑھا ہوا تھا. اور بعض جو ہے وہ ہٹ بڑھنے کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن خاص لوگوں کے پاس وہ بھی یہ باتیں کہتے تھے کہ ہماری یہ کتاب میں محمد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہاری کتابیں توریت انجیل. اب اس زمانے میں ان کتابوں کے اندر چینجنگ ہوئی، ان کتابوں کے اندر توریت زبور کے اندر آج بھی دنیا میں موجود ہے. بائبل جس کو کہا جاتا ہے انجیل توریت ہے، چینجنگ ہوئی اس کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے چینجنگ ہوتی آئی اس میں. تو اب کبھی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب چینجنگ ہوئی تو ہو سکتا ہے اس نے ڈال دیا اس کے اندر قرآن کے بارے میں، محمد کے بارے میں ایسے محمد آنے والے نہیں کرتی. تو آسان سی بات ہے، سمجھنا ایک دم آسان ہے. جس چیز سے آدمی کو نقصان ہو وہ چیز آدمی کتاب میں تو رکھے گا نہیں، تو اس کو اڑا گیا کتاب میں سے. پھر انہوں نے کیوں رکھا محمد کے بارے میں اور قرآن شریف کے بارے میں؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ نبی جو ہے ہمارے خاندان سے پیدا ہونا. تو چینجنگ تو کیا توریت زبور انجیل میں، لیکن یہ جو نشانیاں تھیں وہ بدل نہ سکے. چاہتے تو بدل دیتے تھے، ہاتھ میں تو ان کی تھی کتاب میں. اللہ کہتے کہ ان کو علماء بنی اسرائیل کو
بنی اسرائیل کے علماء ہیں ان کو مجھے ان کو معلوم ہے قرآن شریف کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلموا ما بنی اسرائیل. اب اگر قرآن کے بارے میں اللہ عجیب عجیب سوال خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوگ کیسے سوال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مکہ کے بعد ایسے کہتے ہو کہ محمد پھر کیوں قرآن کریم اترا. کوئی ہندوستان کے اندر رہتا ہو یا بنگلہ دیش کے اندر رہتا ہو, یورپ کے اندر رہتا ہو یا ملک شام کے اندر رہتا ہو, جس کو عربی زبان نہیں آتی ہو تو اس کی زبان پر قرآن کریم اتارا جاتا. اللہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. عجمی کہتے ہیں عربی زبان کے علاوہ. عربی زبان چھوڑ دیے ساری زبانیں آ گئی, اس میں اردو آ گئی, ہندی آ گئی, تمل آ گئی, کنڑ آ گئی, انگلش آ گئی, ساری زبان آ گئی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کریم کو عربی زبان کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کی زبان پر قرآن کریم کو اتارتے اور وہ آدمی آ کر ان لوگوں کے سامنے پڑھتا فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ, وہ آدمی آ کر ان کے سامنے پڑھتا تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ پھر کیا کرتے ہو؟ پھر کہتے نہیں یہ تو عربی زبان میں اترا ہوا ہے, یہ تو عربی زبان کے علاوہ اترا ہوا ہے, ہم تو عربی میں ہمارے ان سے کیا تعلق. یہ سوال پیدا کر سکتے تھے. اللہ کہتے ہیں جن لوگوں کو ماننا نہیں ہے وہاں پر آپ کو بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں. کذالک, اسی طرح سلکناہ فی قلوب المجرمین, ہم نے قرآن کے نہ ماننے کو, قرآن کے آیات کے انکار کو, ہمارے انکار کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے انکار کو ان لوگوں کے اندر داخل کر دیا. ایمان نہیں لائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہے کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, ہم نے اس انکار کو یعنی قرآن شریف کو نہ ماننا, اللہ کو نہ ماننا, رسول اللہ کے اوپر جو قرآن شریف اترا ہوا ہے اس کو نہ ماننا, اس انکار کو اور ضد کو اور ہٹ دھرمی کو ان کی طبیعت میں داخل کر دیا. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد مرتبہ یہ ایمان نہیں لا رہے اس میں پریشان ہوتے تھے تو اللہ نے تسلی دی بعد مرتبہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کیا اس انکار کو ہر دل کو ان کی دلوں کے اندر ہم نے داخل کر دیا. اب ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ سوال آ جائے کہ بھائی جب اللہ کر رہے تو وہ انسان مجبور ہے نا. تو اس کا ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. میرے دو لڑکی ہیں, مثال دے رہا ہوں, اور ایک لڑکا فرما بردار ہے, میری بات سنتا ہے, کام کرتا ہے, گھر میں بھی سارے کام کر رہا ہے, اور ایک نافرمان ہے. اور میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں پیسے دوں, 2000 روپے میرے پاس ہے. اب ایک فرما بردار ہے تو میں نے اس کو نکال کر 1500 دیا اور دوسرے کو دیا 500 روپے. تو اب اس کو میں نے جو 1500 روپے دیے وہ اس کے فرما برداری پر دیے, دماغ میں یاد آ رہی, اور وہ نافرمان کو 500 روپے دے دیے, اس کی نافرمانی کی وجہ سے دیے. کرتوت پہلے انہوں نے کیا ہے, صحیح کام اس نے پہلے کیا ہے, غلط کام اس نے پہلے کیا ہے, اس کے بعد نتیجہ اس پر آیا ہے, اس کے بعد اس کا نتیجہ اس پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ کو علم پہلے سے ہے کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا کہ ساری انسان کی طاقت سر میں کر لی. نہیں, پتا گناہ کرتے وقت انسان مجبور ہوتا ہے, مجبور ہوتا ہے, نہیں اپنے طریقے سے گناہ کرتا ہے. کھاتے وقت انسان مجبور ہوتا ہے, نہیں خود چاہنے سے کھاتا ہے. پانی پیتے وقت کیا انسان مجبور ہوتا ہے, کوئی مجبور کرنا ہے اس کو نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے, ان کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کفر کو ہم نے داخل کر دیا. کب تک داخل کر دیا؟ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم, جب تک دردناک عذاب کو یہ نہیں دیکھیں گے
تب تک ایمان لانے والے نہیں، جب تک دردناک عذاب کو نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ جو اللہ واقعہ سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، یہ تو اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اس زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی جدید چیزیں انسانوں کے ذریعے وجود بخشی ہے کہ عام سے عام آدمی کو بھی اسلام کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، عام سے عام آدمی کو بھی۔ ریسرچ کر رہے اور کتابیں پڑھ کے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اب اللہ کا عذاب جب آتا ہے، یا تو قیامت کے دن آئے گا، یوم آخرت، یا تو موت کے وقت، یا پھر قبر کے اندر۔ موت کے وقت جو آدمی دیکھتا ہے فرشتوں کو اس کی جان جا رہی ہے، لاکھ وہ کوشش کرتا ہے کہ ایمان لائے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَ بِالتَّوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے کوئی ایمان نہیں، توبہ ان کی نہیں، یہاں تک کہ موت ان کے پاس کھجر ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، ایسے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دردناک عذاب دیکھتے ہیں موت کے وقت، جو فرشتہ موت لینے آتا ہے وہ آسانی کے ساتھ لگتا ہے۔ مخمل کا کپڑا آپ نے کاٹے کے درخت پہ ڈال دیا، اب اس کو کھینچ رہے آپ زور سے، تو کیا انجام ہوتا ہے کپڑے کا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے۔ بس گناہ گار کی موت، ملک الموت جب آتی ہے تو اس طریقے سے روح کو کھینچتی ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں ہنس رہا ہے، اسی کے بازو میں دوسرا آدمی سویا ہوا ہے، وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے لیکن وہ چلا رہا ہے خواب میں۔ لیکن میں اس کے بازو میں بیٹھا ہوں، تو بتاؤ وہ جو خوشی محسوس کر رہا ہے میں اس کی خوشی کو محسوس کر سکتا ہوں؟ ارے بھائی خواب میں جو ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تو میں اس کی خوشی کو محسوس کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو خواب میں چلا رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے، اس کے اندر وہ میں چلا رہا ہے، آواز نکال رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، تو میں اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا ہوں؟ نہیں۔ لیکن جب ملک الموت آتی ہے تو اسی طریقے سے عذاب ہوتا ہے اور بندے کو سمجھ میں نہیں آتا، بازو بیٹھنے والے بندے کو، لیکن ملک الموت اس طریقے سے اس کی جان نکالتی ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھیں۔ اور اللہ پھر آگے فرماتے ہیں فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ عذاب جو ہے ان پر اچانک آ جائے گا جبکہ وہ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ تو چند آیتیں میں نے اس کا جو ہے پیش کیا ہے، آئندہ جمعہ کے اندر پیش کی جائیں گی، لیکن اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے، اللہ نے اتارا ہوا کلام ہے، اس کے اندر کسی کی آمیزش نہیں ہے، کوئی آدمی اس کے اندر ملاوٹ نہیں کر سکتا، کوئی چیز اپنے طریقے سے داخل نہیں کر سکتا ہے۔ 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے اس کے حافظ قرآن بن رہے ہیں، 100 دن کے اندر بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ قرآن اللہ نے دلوں کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے، صرف کتابوں کے اندر نہیں، دلوں کے اندر قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ رتی برابر شک کرنا قرآن کی کسی آیت پر آدمی کو ایمان سے نکل دیتا ہے، رتی برابر معمولی شک کرنا۔ تو اللہ نے اس زمانے کے مشرکین کو اور آنے والے قیامت تک جتنے لوگ ہیں اگر یہ دعویٰ کر دیں کہ بھئی یہ قرآن کریم جو ہے نازل نہیں کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اس کو نعوذ باللہ، تو آپ ان کی انجیل کو، توریت کو، آسمانی جو کتابیں میں موجود ہیں اس کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو خود اس کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور رہتی دنیا میں ایمان نہیں لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟ جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ کام ہے ان کا۔ ہمارے ایمان والوں کے اندر بھی ہم جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے بزرگ۔ ایک حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں
फरिश्तों सुबह के वक्त में, नमाज के वक्त में, कि बाद लोगों को जाकर वो सुलाए। फजर की नमाज के वक्त में बाद लोगों को जाकर वो अच्छी नींद सुलाए उनको। क्यों? क्योंकि अल्लाह को उनका अपने घर में सजदा करना पसंद नहीं आता। समझ रहे बात? हमारे यहाँ भी बहुत है जुमा के मुसलमान, होलसेल में मिलेंगे हर जगह पर, यहां पर भी ठीक है। तो उनके वास्ते भी ये आयत जो मैंने अभी पढ़ी है कुरान, ला युमिनून बिही, आप तो ईमान लाए हो लेकिन ईमान के दर्जे के मुताबिक आप जी नहीं रहे हो। एक आदमी बोलता है कि मैं कंपनी में, फलाना कंपनी के अंदर मैनेजर हूं, और कंपनी के अंदर जा ही नहीं रहा है वो, तो महीने के आखिर में पगार मिलेगा उसको? मालिक तो लात उठा के बाहर निकालेगा उसको। एक आदमी बोल रहा मैं मुसलमान हूं और हफ्ते में एक दिन हाजिरी लगा रहा है रजिस्टर में, तो क्या आप मुसलमान रहेंगे? गौर करो इस बात को, गौर करने की जरूरत। कुरान करीम ने पिछले लोगों की आदतें बताई, जब तक वो दर्दनाक अजाब को न देख ले वो ईमान नहीं लाएंगे। और हमारे आज के मुसलमानों का यह हाल है कि हम भी वही जिंदगी जी रहे, नाम तो मुसलमान है, कलमा तो मैं भी पढ़ता हूं, किसी काफिर को भी रटा ही कलमा होगी, रट्टा मार लेंगे, मेरे जैसा कलमा पढ़ लेंगे। बल्कि बास जगह पर यहूदी लोग रमजान के जैसा रमजान गुजारते हैं, उनको कुरान की आयतें भी आती है, तफसीर भी आती है, लेकिन ईमान वाले नहीं है। क्यों नहीं है? दिल के अंदर ईमान नहीं है। हम दिल से तो मान रहे हैं कि भाई हम अल्लाह ताला की, लेकिन हमारी ईमान वाली जिंदगी उसको बता रही है कि नहीं? सोचो, मैं बोलता हूं मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं और सारे काम आपके खिलाफ कर रहा हूं, तो इसको मोहब्बत करेंगे या नफरत कहेंगे? सीधी बात है, नफरत कहेंगे। जो हमारे ईमान वाले भाई ईमान तो लाए हुए हैं लेकिन जिंदगी ऐसी जी रहे जैसे वो ईमान वाले है ही नहीं। मैं तो मुझे बाद मरतबा ताज्जुब पता नहीं क्या कहूंगा। मैं नमाज को आता हूं जोहर की, कभी असर को, और नमाज पढ़ने का वक्त है, हमारा आदमी इधर से घाट रहा है गाड़ी पर नमाज चुका कर। ला युमिनून बिही हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम, मौत के वक्त दर्दनाक अज़ाब आता है, और तब पछता के क्या फायदा नहीं होता बुजुर्गों। तब कोई भाई भी काम में नहीं आएगा, तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारा बाप भी नहीं काम में आएगा, तब सिर्फ तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम में। तो इसको महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों की फितरत को बयान किया है कि दर्दनाक अजाब को देकर, और अल्लाह ने दर्दनाक अजाब, मुफस्सिरीन ने इसमें लिखा है दर्दनाक अजाब 3 कौल जिक्र किए। नंबर 1 मौत के वक्त, नंबर 2 आलम बरज़ख कब्र में जाने के बाद, और नंबर 3 कब्र में तो मार पड़ती रहेगी बुजुर्गों, क़यामत तक मार पड़ती रहेगी, वो भी दर्दनाक मार। अब वो आप बोलेंगे कब्र की मार हमने देखी नहीं, कभी उसमें समझा देंगे हम कब्र की मार क्या होती, और एक होंगी मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो उस वक्त आजाद। लेकिन मौत के वक्त तो अजाब। इसलिए हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर गया क़यामत इस्साअह, क़यामत कायम होगी। जब इंसान मर गया तो क़यामत, कई इंसान मर गया फौरन अमाल पेशी में शुरू हो जाती, फरिश्ते फौरन रूह को अल्लाह के दरबार में हाजिर कर दी। तो फयातियहुम बग़्ततन वहुम ला यशऊरून, बस अचानक वो आ जाता है जबकि वो महसूस नहीं करेंगे। हमें से कोई नौजवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, लेकिन कोई नहीं बता सकता है कि हमारी मौत कब आनी है। कोई नहीं बता सकता है। अल्लाह ने दुनिया कमाने से मना नहीं किया, कमाओ, अच्छा कमाओ, लेकिन अल्लाह को नाराज करके नहीं, अल्लाह ताला को नाराज करके। फयातियहुम बग़्ततन वहुम ला यशऊरून, दर्दनाक अज़ाब जब हमारा आता है उसका इदराक भी नहीं होता है लोगों को, न मालूम पड़ता है कि वो कैसे आ गए। 4 दिन हमारे साथ था, वो 4 दिन निकाले, ताज्जुब है। कल हमारे साथ खाना खाया था और आज सोया हुआ जनाजे के खाटने पर, अजीब बात है।
इसलिए ईमान वाले भाइयों से गुजारिश है, कुरान में अल्लाह की फितरत बतला रहे हैं। तो हमारा अजाब आता है तो महसूस नहीं होता है, जब अल्लाह का अजाब महसूस नहीं हो रहा है तो मौका तो अल्लाह ने दिया है हमें कि हम ईमान लाए हैं। अब ईमान लाए हैं के तरीके के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने की जो है भरपूर कोशिश करें। इस पर वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।